मसीह के कुदूस और बरकत नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। खुशामदीद कहती हूँ प्रोफेसर जनाब शफीक कंवल साहब को, जो कि आज फिर हमारे साथ मौजूद है अपने मुनफरिद अंदाज के साथ। और अपने मुनफरिद अंदाज़ बयान के साथ आज हम बात करेंगे इस उन्वान पर, जो कि फिर हमने लिया है किताबुल इस्तफसार में से। किताबुल इस्तफसार जो कि हमने कहा कि ये एक चैलेंज है जो कि किताबी सूरत में ज़फ़र इकबाल साहब ने दिया कि जो मसीही हज़रात हैं वो इन तमाम कन्फ्यूजन्स को या इन तमाम सवालात को एड्रेस करें जो उन्होंने इस किताब में मुरतब किए हैं। हम इन सवालात को पहले भी आपके सामने पेश करते रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इसी किताब के सफ़ा नंबर 21 पर, और उन्वान है बड़ा खूबसूरत, क्या फरमुदात मसीह समझने में दुश्वारी होती है, या क्या फरमुदात मसीह समझना बहुत ज़्यादा दुश्वार कुन मरहला है। तो आपकी ज़फ़र इकबाल साहब की ये दुश्वारी को दूर करने के लिए हम दावत देते हैं प्रोफेसर जनाब शफीक कंवल साहब को, जो कि इस प्रोग्राम के ज़रिए वाकई में मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के अख्ताम तक ये तमाम दुश्वारियाँ जो हैं ज़रूर दूर हो जाएंगी। तो इस सिलसिले में प्रोफेसर साहब का पहला सवाल करूँ मैं आपसे, जो वो जी पूछ जी रहे हैं। आपका जी वो कहते हैं ज़फ़र इकबाल साहब, वो कहते हैं कि जनाब मसीह सलामुल्लैह के फरमुदात समझना मेरे लिए इतना दुश्वार तर क्यों है? आप क्या कहेंगे? ये बात तो मैं इतराफ़ करता हूँ कि मसीह यस्सु की बहुत सारी बातें वाक़ई बहुत गहरी और अमीक हुआ करती थी बिल्कुल। और लोगों को समझने में बाज़ औक़ात हुँ। मुश्किल पेश आती थी। बाज़ औक़ात शागिर्दों को भी बात समझ नहीं आती हुँ, थी और वो बाद में पूछते थे, उस्ताद जी हमें तो समझा दें ये क्या है? हुँ, बीज बोने वाली तमसील का हुँ। आपको पता है, जी। और भी कई बातें थी। अच्छा, लेकिन मसीह यस्सु की उनकी तालीमात के अंदर या उनकी शख्सियत के अंदर जो खूबसूरत बात थी वो ये थी कि वो कहानियाँ और तमासील हुँ। इस्तेमाल करते थे। और उसी हालात और वाक़यात हाँ, और तमाम सिनेरियो को सामने जी, रखते हुए। जी। ये वेरी रिसेंट ये बात मैंने सीखी है कि इंसान बाज़ औक़ात जो डिफरेंट तालीमात हैं उनको कबूल नहीं करता, उसके अंदर एक अज़धा बैठा हुआ। हुँ, अगर आप मुझे कोई ऐसी बात बताते हैं जो मेरी तालीमात, मेरे नज़रियात, मेरे हुँ, हुँ, अक़ाइद के ख़िलाफ़ है, तो वो अज़धा उठ के बैठ जाता है, उसको रोक देता है। हुँ, लेकिन कहानी और तमसील ऐसी चीज़ है कि वो उसमें मदगम हो जाते हैं, वो हुँ, उसको हुँ, सुनना पसंद करते हैं, इस तरीके से वो उस बात को सुन लेते हैं। हुँ, हुँ, और ये बात मसीह यस्सु ने शुरू की थी कि हुँ, हुँ, कहानी के ज़रिए लोगों को बात समझाना। हुँ, हुँ, ये बात तो इस हद तक तो मेरा इत्तेफ़ाक है। हुँ, हुँ। लेकिन दूसरी बात कि क्या कोई बात या कोई हुँ, काम हुँ। मुश्किल हो, तो ये उसके अंदर गलती है या हुँ, समझने वाले के अंदर? ठीक। मैं एक डिबेट कर रहा था, तो वो एक मौलाना साहब उठे, उन्होंने कहा जी कि ये तसलीस तो हमें समझ ही नहीं आता। हुँ, हुँ, हमने बड़ी कोशिश की, हमें नहीं समझ आता। हुँ, हुँ, तो ये कह के बैठ के मैंने कहा खड़े हो जाओ। मैंने कहा ये जो जॉर्ज उस वक़्त जॉर्ज बुश थे। हुँ, हुँ, जॉर्ज बुश साहब अमेरिका में तकरीर कर रहे होते हैं और आपके घर उसकी तस्वीर और आवाज़ भी टीवी पे आ रही होती है। हुँ, हुँ, ये समझ है कैसे आती है? कह रहा नहीं। तो मैंने कहा तस्वीर तो आ रही है, आवाज़ भी आ हुँ, रही है, हुँ, इसका मतलब उस सिलसिले में, हुँ, हुँ, उस साइंस में, उस टेक्नोलॉजी में कोई गलती हुँ, नहीं है। हुँ, बिल्कुल, गलती आपके अंदर है। सही। तो उसके लिए आपको कोशिश करनी है हुँ, ताकि हुँ, इसको समझ सकें। तो ज़फ़र इकबाल साहब को भी मेरी ये अ, मैं उनको ये सजेशन दूँगा कि हुँ, हुँ। आप सेमिनरी करें, ठीक है? 4 साल की कम से कम सेमिनरी करें और शागिर्दियत में आएँ तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएँगी। आगे वो पूछते हैं कि जनाब मसीह सलामुल्लैह ने फरमाया कि अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही काबिल एतबार नहीं। और ये अंजील मुक़द्दस का ही हवाला है जिसमें जनाब मसीह ये फरमाते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि आगे जब फरीसी उससे इस्तफसार करते हैं तो जवाब देते हुए कहते हैं कि अगरचे मैं अपने बारे में आप गवाही देता हूँ तो भी मेरी गवाही काबिल एतबार है। तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि इन दोनों फरमुदात में कॉन्ट्रडिक्शन पाई जाती है। ज़फ़र साहब एक फ़ैलेसी का शिकार हैं। हुँ, फ़ैलेसी ये है कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ों को पढ़ते हैं। हुँ, हुँ, अगर आप इन दोनों बयानात का कॉन्टेक्स्ट पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि देयर इज़ नो कॉन्ट्रडिक्शन। हुँ, हुँ, तो देखें, पहला हवाला जो उन्होंने दिया है कि अगर मैं खुद अपनी गवाही दूँ तो मेरी गवाही काबिल एतबार नहीं। हुँ, हुँ, ये भी उन्होंने तोड़ के या काट के चीज़ आपके सामने रखी है, हुँ, पूरी बात नहीं आपको बयान की। हुँ, हुँ, बात यह है कि मसीह यस्सु के मुखातबीन कौन थे? हुँ, हुँ, वो शरअ के आलम थे, जो शरीयत के मास्टर थे, हुँ, हुँ, जो उसको जानते थे। हुँ, हुँ, और
اب آپ کورٹ کے اندر جا کے جج صاحب کو یا وکیل کو جا کے یہ بات بتائیں جی کہ یہ کیس ہے، اس کا ایک گواہ، تو وہ کہیں گے چلیں پہلے گواہ پورے کریں۔ ان کو پتہ ہے کہ گواہی کے لیے کم سے کم 2 گواہ ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک، شریعت والوں کو بھی یہ بات سمجھانا کہ جی میں اکیلا ہی گواہ ہوں، تو وہ کہیں گے بھائی کوئی سوچ سمجھ کے بات کرو، اکیلے آدمی کی گواہی ہوتی ہے۔ یہ شریعت والے کے سامنے جب بھی آپ گواہ کی بات کریں گے 2 ہونے چاہیے۔ اور مسلمان یہ بات اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، وہ تو بعض اوقات 4 گواہ بھی رکھ لیتے ہیں، تو ان کو تو یہ بات خود سمجھ ہونی چاہیے کہ کیا بات۔ تو وہ شریعت کے کانٹیکس میں ان کو سمجھا رہے تھے کہ بھائی دیکھو، اگر میں اکیلا گواہی دے بھی دوں تو آپ نے پھر کہنا دوسرا گواہ لاؤ، تو اس لیے اس بات کو چھوڑو ابھی۔ اچھا، تو پھر جو دوسرا ریفرنس انہوں نے دیا، یہ بھی انہوں نے مس کوٹ کر دیا۔ پورا اگر پڑھ کے بتاتے تو آپ کو جو بات میں بتا رہا ہوں یہ وہیں سے سمجھ آ جائے گی۔ یوحنا کی انجیل 8ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ 13ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ فریسیوں نے اس سے کہا کہ تو اپنی گواہی آپ دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ بات وہی کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ فریسیوں نے نقطہ اٹھایا ہے۔ دیکھیں نا، یہاں پہ بات وہ کلیئر ہو گئی ہے، بھائی آپ دے رہا تو ایک گواہ سے تو بات نہیں بنتی، ٹھیک ہے نا۔ آگے یسوع مسیح ان کو سمجھا رہے ہیں۔ اچھا، فریسیوں نے اس سے کہا کہ تو اپنی گواہی آپ دیتا، تیری گواہی سچی نہیں۔ اور بھائی 2 گواہ ہونے چاہیے، ہم نے تو شریعت میں یہی سیکھا، اور صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یسوع نے جواب میں اس سے کہا اگر میں اپنی گواہی آپ سے دیتا ہوں تو بھی میری گواہی سچی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں۔ وہ بات بتا رہے ہیں کہ میں تو تجسم لے کر آیا ہوں، آئی ایم گاڈ، اور خدا جو کچھ کہتا ہے اگر وہ اکیلا بھی کہتا تو وہ تو سچ ہے۔ صحیح، اس کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں، گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھی انسانوں سے مخاطب ہے نا، اور شریعت سمجھنے والے انسان ہیں۔ لیکن تم کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آتا ہوں یا کہاں کو جاتا ہوں، تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو، میں کسی کا فیصلہ نہیں کرتا، اور اگر میں فیصلہ کروں بھی تو میرا فیصلہ سچا ہے، کیونکہ میں اکیلا نہیں۔ اب ریزن بیان کر دی، میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور میرا باپ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اور تمہاری توریت میں بھی لکھا ہے کہ 2 آدمیوں کی گواہی مل کر سچی ہوتی۔ اب بات ہوگی صحیح۔ تو آپ آؤٹ آف کنٹیکسٹ چیزوں کو نکال کے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، یہ فیلسی ہے کہ آپ نے اس کا کانٹیکسٹ چھوڑ دیا اور چیز پڑھ کے بیان کر دی۔ صحیح، اور کہا کہ یہ تو قابل قبول نہیں کیونکہ یہ کنٹراڈکٹری بات ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ پروفیسر صاحب، حوالے کے ساتھ آپ نے یہ بات کو بڑے اچھے طریقے سے کلیئر کیا۔ آگے وہ پوچھتے ہیں، جناب مسیح سلام علیہ نے فرمایا کہ دنیا تم سے کینہ نہیں رکھ سکتی مگر مجھ سے کینہ رکھتی ہے، کیونکہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اس کے کام برے ہیں۔ لیکن پھر فرماتے ہیں کہ اگر دنیا تم سے کینہ رکھتی ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ اس نے پہلے مجھ سے کینہ رکھا ہے۔ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو پیار کرتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تمہیں دنیا سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے کینہ رکھتی ہے۔ جی، اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگین آپ کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مسیح یسوع نے جو شروع میں بات بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ مسیح یسوع سچائی کا منبع تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو سچائی ہے وہ دنیا کو پتہ نہیں۔ لکھا کہ جب تم میرے شاگرد بنو گے تو سچائی سے واقف ہو جاؤ گے، اور یہی سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ ٹھیک، اور دنیا مسیح یسوع کی مخالفت بھی اس وجہ سے کرتی تھی کہ وہ سچ بولتے تھے، اور اگر کسی میں برائی ہے تو اس کے روبرو وہ بات کہہ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ یہ عام دنیا کے لوگوں کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں سچ بول دیتا ہوں۔ ولیم بارکلے کہتا ہے کہ اگر آپ ٹرو کرسچن ہیں تو اس دنیا میں آپ کو پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ بات میں بھی کہتا ہوں کہ کرسچنز کو صرف پہلی 3 صدیوں میں پرسیکیوشن کا سامنا نہیں تھا، وہ کسی بھی کلچر سے جب ان کا انکاؤنٹر ہوگا، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی عقیدے سے، تو ان کو پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ولیم بارکلے کہتا ہے کہ اگر آپ روئی کا برا بنا کے اور اس پہ رنگ ونگ کر کے خوبصورت بنا کے جنگل میں چھوڑیں، بھیڑیے آئیں گے، اس کو دیکھیں گے، سمیل کریں گے، لیکن اس کو کہیں گے کچھ نہیں۔ لیکن دوسرا تجربہ آپ یہ کریں کہ سچ مچ کا حقیقی برا جیتا جاگتا بھیڑ کا بچہ آپ جنگل میں چھوڑ کے آ جائیں،
تو آدھے گھنٹے کے بعد جا کے وزٹ کریں، ہو سکتا ہے بھیڑیے اس کو کھا پی جائیں گے، چیر پھاڑ دیں گے، اور اس کے ہو سکتا ہے کوئی ناخن مل جائے یا اون تھوڑی بہت مل جائے، کیونکہ وہ ٹرو بھر رہا تھا۔ اگر ٹرو کرسچن ہے تو اس کی یہ عادت ہے، وہ مسیح یسوع کو فالو کرے گا، وہ سچائی بیان کرے گا جان کی صحیح پرواہ کیے بغیر۔ یوحنا استباغی نے سچ بولا اور اپنی گردن کٹوا لی تھی، صحیح اور مسیح یسوع بھی یہی کرتے تھے۔ تو اس لیے دنیا ان کی دشمن ہے۔ اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے تو نہیں رکھتی کینہ، مجھ سے رکھتی ہے۔ اگلی بات میں کہتے ہیں کہ تم سے بھی کینہ رکھتی ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب جو تم سے کیوں رکھتی ہے؟ اگر تو وہ دنیا دار ہیں تو ان سے کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو، میں نے وہ برے کی مثال دی ہے۔ لیکن اگر وہ مسیح کے ٹرو فالوور بن جاتے ہیں، جیسے کہا کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، تو پھر وہ مسیح یسوع کو ہی فالو کریں گے۔ وہ بھی لوگوں کے روبرو جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہیں گے، تو ان کو بھی اس دشمنی کا، اس پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ I don't think there is contradiction۔ اور بلکہ اسی لائن میں اگر آپ پڑھیں تو آگے انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو پیار کرتی۔ ہاں، پھر اس میں کوئی تو مسئلہ نہیں۔ کوئی کنٹرڈکشن کا کوئی میں یہی میرا کہہ نہیں رہا خیال ہوں کہ جواز پیدا ہوتا ہے۔ وہ اگر بھیڑ کا بچہ اون کا بنا ہوا تو اس کو کوئی بالکل پرواہ نہیں ہے، صحیح لیکن بات، اگر وہ ٹرو کرسچن ہے تو صحیح، پھر بالکل صحیح۔ جی جی اچھا، آگے وہ کہتے کہ جناب مسیح سلام علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی کینہ نہ رکھے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے کو پیار کرو جیسا میں نے تمہیں پیار کیا، تم بھی ایک دوسرے کو پیار کیا کرو۔ جی 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 جی، اگین وہی بات ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے وہ سارا یہی ہوگا۔ میں نے اندازہ کر لیا کہ وہ سوال کیا اٹھا رہے ہیں، ان کو یہ چیزیں کنٹراڈکشن لگ رہی ہیں۔ کنٹراڈکشن اس لیے لگ رہی ہیں کہ وہ اس کے کانٹیکسٹ کو پڑھے بغیر یا سمجھے بغیر اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو مسلمان دوست ہیں ان کو کانٹیکسٹ نام کی کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، جبکہ اسکالرز کہتے ہیں a text without context is a pretext۔ تو یہ سب پری ٹیکسٹ ہے، کیونکہ وہ کانٹیکسٹ کو چھوڑ رہے ہیں۔ صحیح۔ اب یہاں پر سوال انہوں نے اٹھایا ہے کہ ماں باپ سے زیادہ وہ مجھ سے پیار کرے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ ان سے واقعی آپ لٹرلی، یہ لٹرل سینس میں نہ لے کے ان سے دشمنی کر لو، دشمنی کی بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ جہاں پر ماں باپ اور مسیح یسوع میں سے ایک کو چننا ہو تو پھر ماں باپ کی بجائے مسیح یسوع کو چننا، جہاں پہ ایمان کا امتحان آ جائے۔ لیکن یہاں پر یہ ہرگز نہیں کہا گیا کہ ماں باپ سے دشمنی کرو۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ there are certain controversies اور challenges آ جاتے ہیں۔ مثلا اگر ماں باپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ مسیح یسوع کو چھوڑ دیں اور وہ کوئی اور عقیدہ اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایز اے کرسچن آپ کو سلیکٹ کرنا پڑے گا کہ میں مسیح کے ساتھ چلوں گا، میں ماں باپ کے ساتھ نہیں چلوں گا۔ لیکن اس کو یہ مت سمجھا جائے کہ ماں باپ کے ساتھ دشمنی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، یہ نہیں ہے۔ ایک اور مثال میں دیتا ہوں کہ جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بائبل یہ فرماتی ہے کہ اس سبب سے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور بیوی کے ساتھ ملا رہے گا۔ اب دیکھیں نا، دوسری جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، بلکہ حکموں میں سے ہی جو ہے ایک حکم ہے، 10 احکام میں سے ایک یہ حکم ہے، اور اس میں آگے نیو ٹیسٹمنٹ میں یہ بھی لکھا تو زمین پر تیری عمر دراز ہوگی، بے شک۔ تو اب یہاں پر جو لکھا ہے کہ تو ماں باپ کو چھوڑے گا اور بیوی سے ملا رہے گا، یہاں پر دیکھیں ان رشتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ماں باپ کی بھی عزت کرنی بائبل بیان کر رہی ہے، لیکن جس کی سب سے زیادہ پرائرٹی ہے، جو سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پائیدار رشتہ مسیح یسوع نے یا بائبل مقدس نے بتایا، وہ میاں بیوی کا، کیونکہ سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا قائم کیا گیا اس دنیا میں۔ وہیں پہ خدا نے یہ ورس دی تھی کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور بیوی سے ملا رہے گا۔ اچھا، لیکن جو ماں باپ کی عزت کرنا وہ الگ بات ہے، اس سے منع نہیں، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس آیت کو بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں،
ویسٹ میں بھی شاید بعض اسکالرز نے اس کی تشریح غلط کر دی، اس لیے جیسے شادی ہوتی ہے لڑکا لڑکی الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ الگ رہے گا. یہ مطلب نہیں تھا اس کا، پرائرٹی کس رشتے کی ہے، یہ بات تھی. تو یہاں پر بھی لکھا ہے کہ ماں باپ کی بجائے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا جو پرائرٹی اس رشتے کو نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا، مسیح یسوع نے کہا کہ پھر مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو میرے ساتھ چل. جبکہ وہ باپ کہہ رہا تھا میں اپنے باپ کو دفن کر دوں. جی جی جی، میرے ذہن میں بھی یہی بات آئی تو تھی. اور پرائرٹی کس بات کی ہے. تو جو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے نا وہ مسیح یسوع کی خدمت کے لائق نہیں ہے. تو مسیح یسوع نے دوسری بات یہ ہے کہ ایک نیا حکم دیا کہ ایک دوسرے سے پیار کرو. تو یہ تو ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ ایک دوسرے سے پیار، بلکہ ہمارا تو پوری دنیا ہماری پڑوسی ہے، وہ اگر ضرورت میں ہے، کسی مشکل میں ہے تو ہمیں ان کی مدد کرنی ہے. تو کنٹراڈکشن نہیں ہے. پرائرٹی اگر چیلنج اور کنٹروورسی کا مقام آ جاتا ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ پرائرٹی کس رشتے کو. صحیح. اور ایسے بہت سارے جو نو مسیحی لوگ ہیں ان کو تو یہ بہت زیادہ چیلنج فیس کرنا پڑتا ہوگا. یہ مشن کے کانٹیکسٹ کے اندر ہی ہے. مشن کے کانٹیکسٹ کے اندر ہی ہے. میں آپ کو مثال دوں کہ اگر مسلمان میں سے ہی کوئی اگر 2 بچے ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، اگر دونوں بچے کرسچن ہو جاتے ہیں تو ماں باپ ان کو زہر کا انجیکشن لگا دیں گے. اور اگر والدین مسیحی ہو جاتے ہیں تو اس کے بچے کہیں گے کافر ہو گیا. تو ان کو سمجھنا چاہیے. صحیح، ٹھیک. آگے وہ کہتے ہیں جناب مسیح سلام علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں. نیز میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، تو میں اور کیا چاہتا ہوں مگر یہ کہ وہ جل پڑے. لیکن آگے ہی وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں سلامتی دیے جاتا ہوں، اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں نہیں دیتا. تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے. شکریہ. یہ تو سوال ایسا ہے کہ بیشتر مسلمان اس سوال کو دہراتے رہتے ہیں اور ان کو جواب مل جائے تو بھی اس کو دہراتے رہتے ہیں. یہ لٹرل معنی میں اس کو لے لیتے ہیں. میں نے کہا نا کہ مسیح یسوع کی باتیں بعض اوقات گہری اور عمیق ہوتی ہیں. تو یہاں بھی یہی بات ہے. یہ مت سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں اور زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں. تو دیکھیں یہ مشن کی آگ تھی. اس کے فالوور جیسے بنتے گئے تو وہ آگ بھڑکتی گئی. یہ اور جو مخالفین تھے انہوں نے کہا کہ تم نے سارے جہان کو باغی کر دیا ہے، خبردار آئندہ یسوع کا نام لے کر منادی نہیں کرنا. لیکن فرشتہ ان کو کہہ رہا ہے کہ جاؤ یہ زندگی کی باتیں جا کے ہیکل میں بیان کرو، یعنی جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کو. تو یہ کلمہ حق کی بات ہے کہ جس کو دنیا پسند نہیں کرتی تو وہ ایک آگ ہی ہے. میں جو پہلے بھی آپ نے سوال کیا اس کے اندر بھی یہ ماں باپ کی مثال دی تھی کہ صلح کرانے نہیں، کہ اگر والدین نے مسیح کو قبول کر لیا تو بیٹے ان کے خلاف ہو جائیں گے. اگر بیٹی نے مسیح کو قبول کر لیا تو اس کی ماں اور باپ اور بھائی سارے مخالف ہو جائیں گے، بلکہ اس کو قتل ہی کر دیں گے. اور اہل اسلام میں تو یہ بات انتہائی صادق آتی ہے. تو یہ پھر ان کے سمجھنے میں دشواری ہے ان کو. وہی بات جو انہوں نے پہلا سوال ہی کیا کہ مجھے باتیں سمجھ نہیں آ رہی، تو بات کیسے سمجھ آئے گی؟ آپ کانٹیکسٹ کے بغیر، مسیح یسوع کا مشن سمجھے بغیر ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ادروائز مسیح یسوع نے کہا کہ میں تمہیں سلامتی دیے جاتا ہوں، سلامتی کی تعلیم دی اور کہا کہ اپنی تلوار میان میں کر، اور وہ سلامتی کا شہزادہ تھا. اور پھر اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی مسیح یسوع کے آنے سے پہلے ہی مسیح کی تعلیمات کی طرف، کنگڈم آف گاڈ کے ماحول کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس وقت ایسا ماحول ہوگا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے. تو وہ ماحول باغ عدن کا اصل ماحول دوبارہ بحال ہونے والا ہے. کنگڈم آف گاڈ آنے والی ہے. 1000 سالہ بادشاہت کے اندر تو یہ چیزیں ہمیں افراد سے دیکھنے میں ملے گی. صحیح. تو کنٹراڈکشن نہیں ہے، آپ کے سمجھنے میں مسئلہ ہے. صحیح. آگے اسی طرح کی بات آگے پھر سے وہی ہے. اچھا، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو میں سوچ رہی تھی اور انہی پہ انہوں نے جو ہے اعتراضات اٹھائے، کیونکہ یوزلی یہی باتیں جن کو لوگ قابل اعتراض سمجھتے ہیں. تو انہوں نے سیم وہی آیات کو جو ہے یہاں پہ آگے کوٹ کیا ہوا ہے. جناب مسیح سلام علیہ وہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر.
لیکن پھر فرماتے ہیں میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کروں نیز اور یسوع نے اس سے کہا اے عورت مجھے اور تجھے کیا تو بڑے ہی انٹرسٹنگ بات وہی بات جو آپ پہلے کہہ رہے تھے وہ جو یہ تو پہلے میں نے جواب دے دیا بالکل اس آپ نے سوال کے جواب دے جواب دیا میں اس تو وہ سوال سوال کے انہوں جواب نے میں دوبارہ اٹھا لیا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر، لیکن پھر فرماتے ہیں کہ آدمی ماں باپ کو اور اولاد کو باپ سے جدا کر دینا، یہ مشنری تعلیمات کے نتیجے میں ایسا ہوا۔ دیکھیں پہلی صدی میں جب مسیحیت پھیل رہی تھی تو جو فرسٹ بروڈ آف کرسچن تھی دے آر آل فرام جوش بیک گراؤنڈ، بالکل تو آپ کو نظر آئے گا اعمال کی کتاب میں یا چرچ ہسٹری میں آپ پڑھ لیں کہ وہ ان کے ریلیٹیو ہی تھے، ان کے جاننے والے تھے، اس کلچر کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کو پہلے سے بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے مسیحی عقیدہ فالو کیا ان کے خلاف ہو گئے اور ان کو کہا کہ خبردار آئندہ یسوع کا نام لے کر منادی نہیں کرنا۔ یہ سب جاننے والے لوگ تھے، ان کو جانتے تھے، لیکن ان کے خلاف ہو گئے۔ تو بات وہی ہے کہ مسیح یسوع کی تعلیمات آج بھی جب آپ پھیلاتے ہیں تو حکومت بھی آپ کے خلاف ہوتی ہے اور معاشرہ بھی آپ کے خلاف ہوتا ہے اور دیگر عقیدوں والے لوگ تو آپ کے خلاف ہوتے ہی ہیں۔ اور نہ صرف ہم اسے اس بات پہ محدود رکھیں، دنیاوی معاملات میں بھی ایسا ہی ہے۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے ماں باپ بیٹا بہن بہو یہ سب کسی ایک پوائنٹ پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے، سب اپنے اپنے نظریات رکھتے ہیں، اختلافات لیکن ہوتے ہیں۔ اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ معاشرتی طور پر عام دنیاوی معاملات میں اگر ایک دوسرے سے اختلاف بھی ہے تو وہ قتل کی حد تک نہیں جاتے، اختلاف ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ تھوڑا بدمزگی ہوگی، لیکن یہ مسیحی تعلیمات ایسی تعلیمات ہیں کہ ان کی وجہ سے لوگ ان کو قتل کرنے پر اتر آتے، اس لیے مسیح یسوع نے کہا کہ لوگ تم کو عدالتوں میں کھینچیں گے، گھسیٹیں گے، اور جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوگا، اور آدمی کے دشمن اس کے اپنے گھر ہی کے لوگ ہوں گے۔ یہ ساری باتیں مسیح یسوع نے بتائی ہوئی ہیں اور بہت کلیئرٹی کے ساتھ بتائی ہوئی ہیں۔ اصل میں جب آپ مسیح یسوع کی تعلیمات کو کلیئرٹی کے ساتھ پورا تسلسل کے ساتھ نہیں پڑھتے اور کہیں کہیں سے آیتیں اٹھا لیتے، اور بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کا اعتراض اٹھا کے آپ نے اپنی کتاب میں ڈال دیا، تو پھر آپ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ٹھیک، آگے وہ کہتے ہیں کہ جناب مسیح نے فرمایا ہے کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا، نیز میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کہیں نہیں بھیجا گیا۔ لیکن پھر آگے ہی فرماتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اس انجیل کی منادی ہوگی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری کے لیے کہا جائے گا، بس تم سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ۔ دو تین باتیں انہوں نے کر دی ہے نا۔ پہلی بات یہ حوالہ ہے کہ کوئی کہیں کا حوالہ ہے، کوئی کہیں کا ہے کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا، اچھا، اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، متی 10 باب سے لے لیا انہوں نے۔ اور پھر میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی، اس عورت نے جو کچھ کیا اس کی یادگاری میں کیا جائے گا۔ ایک اور آیت متی 28 باب ارشاد اعظم بھی کوٹ کر دیا، پس تم سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹراڈکشن، یہ بات بھی مولانا کوثر نیازی نے بھی آئینہ تثلیث کے اندر یہ بات کی، اور یہ بات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کرسچنوں کو تو کرسچنز کو منادی کرنی نہیں چاہیے، ٹھیک کرنی نہیں چاہیے، اچھا منع ہے۔ یہ دیکھیں نا، کہہ دیا کہ تم غیر قوموں کے پاس نہ جاؤ۔ اگین کانٹیکسٹ کو سمجھے بغیر یہ ساری باتیں کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے سارے اسکالرز، ان کی پوری قوم فیلسی کا شکار ہے۔ ان کو کورس کرانا چاہیے لاجیکل فیلسیز کے اوپر، سچ بتا رہا ہوں آپ کو۔ بلکہ اگر میں غلطی پر نہیں تو سم ٹائم ہمارے مسیحی اداروں کو بھی لاجیکل فیلسیز پہ کورس کرانا چاہیے۔ سم ٹائم وہ فیلسیز ہوتی ہیں جن کو وہ بالکل ٹرو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی پراپرلی ایڈریس بھی نہیں کرتا، کوئی ایڈریس بھی نہیں کرتا، کوئی آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کرتا۔ یہاں پہ بھی یہ دیکھیں، مسیح یسوع جب اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہے تھے تو میں آپ کو بتاؤں کہ شاگرد 2000 سال پہلے کے ہوں یا مسیح یسوع سے بھی 300 سال پہلے کے ہوں یا آج کے دور کے ہوں، ان کی
टेंडेंसी, इनकी आदत एक जैसी होती है। शागिर्द क्या सोचता है, 4-5 लेक्चर लेता है और समझता है, या 10 लेक्चर ले लिए तो समझता है अब मैं तो उस्ताद से भी आगे स्कॉलर निकल हो गया गया हूँ, स्कॉलर क्या है, तो इसलिए अब मैं आज़ाद, मुझे छोड़ दो, मैं अकेला काम करूँगा। सही। जबकि उस्तादों ने कोर्स और सिलेबस और उसका टाइम मुकर्रर किया होता है कि आपने इतने साल पढ़ना है और इतना पढ़ना, तो सही। फिर आपको सर्टिफाई इजाज़त किया होगी कि जाता आप है। सर्टिफाई किया जाएगा, आज़ाद किया जाएगा कि अब आप खिदमत कर सकते हैं। मसीह यस्सु ने भी अपने शागिर्दों को 3.5 साल पढ़ाया और पढ़ाने के बाद भी कहा कि आप जब तक आलम बाला से तुमको रूहुल कुद्स का लिबास ना मिले यहीं ठहरे रहना, ठीक है। जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, और ये ट्रेनिंग 24 घंटे की थी और हफ्ते में 2 छुट्टियां नहीं थी, कोई ईद की छुट्टी नहीं थी, कोई क्रिसमस की छुट्टी नहीं थी, ईद उल अजहा की छुट्टी नहीं थी, ईद उल फितर की छुट्टी नहीं थी, कोई कश्मीर डे नहीं था, लगातार। अब वो जो मैं बात बता रहा था कि जुम्मा 8 दिन हुए तो शागिर्दों ने कहा, उस्ताद जी आप ज़रा मौका तो दो, फिर देखो हम क्या क्या गुल खिलाते हैं, देखो कैसे बड़े बड़े काम करते हैं। फिर आपने देखा कि अगर उनको मौका मिला तो बदरू नहीं निकल रही थी। फिर मसीह यस्सु के पास आ गए कि उस्ताद जी बताओ ये हमसे क्यों नहीं निकली। ये जो सामरियों के शहर में दाखिल नहीं होना, सिर्फ यहूदियों के पास जाना, दैट वाज फर्स्ट मिशन फील्ड। तो अभी चूंकि ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं है, इसी में जाओ। लेकिन जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो फिर उनको कहा कि आप जाओ, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो फिर मैं आपको ये भी कहूँगा, बल्कि ताकीदन कहूँगा कि आपको मिशन का सब्जेक्ट भी पढ़ लेना चाहिए ताकि बड़ी क्लैरिटी हो जाए। तो नो कंट्राडिक्शन। सही। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब, आज भी बड़े ही मुदल्लिल और मुफस्सल अंदाज में आपने इन तमाम सवालात को एड्रेस किया। मुझे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा वाक़या याद आ रहा है। एक शख्स जो है कार्ड छपवाने के लिए, शादी का कार्ड छपवाने के लिए जो है वो प्रिंटिंग प्रेस के वाले के पास पहुंचा और उससे जाके उसने कहा कि ये जनाब आपने आयत छापनी है कार्ड के ऊपर, जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको जो है इंसान जुदा ना करें। अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस वाला जो है अपने काम में मगन हो गया, वो पेज जो है वो सफ़ा जो है वो पलट गया बाइबल मुकद्दस का, और जो हजरत थे जो कार्ड छपवाने आए थे वो वहाँ से रुखसत हो चुके थे। तो अब जो आयत उसने वहाँ पे देखी वो था कि याद करके तो पहले भी 6 शौहर कर चुकी है। तो ऐसा तो नहीं है कि बगैर कॉन्टेक्स्ट के ही हम पढ़ते चले जाएं और बात को समझें ना। तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगी ना सिर्फ जनाब ज़फ़र इकबाल साहब से, बल्कि उन तमाम अशख़ास से जो पढ़ने लिखने का शौक़ रखते हैं, लगन रखते हैं और बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं, तो कभी अगर तनकीद का आईना उतार कर कलाम हयात को पढ़ेंगे तो वाकई वो आपकी ज़िंदगी को तब्दील करेगा। और आपको समझने की तौफ़ीक के लिए हम खुदा ताला से दुआ भी करते हैं कि खुदा ताला अपने पाक रूह की रहनुमाई आप सबको अता फ़रमाए, ताकि आप ये सब बातें जो कलाम हक में लिखी हैं, जो कलाम खुदा में लिखी हैं, उनमें कॉन्ट्राडिक्शंस तलाश करने के बजाय अपने दिल की जो तज़ादात हैं, अपने ज़हन का जो सुकून है, उसको हासिल करने की कोशिश करें। क्योंकि वही कॉन्ट्राडिक्शन तो शायद आपको ना मिले, लेकिन ज़हनी और ज़िंदगी का जो सुकून है, इत्मीनान है, तसल्ली, वो ज़रूर आपको मिलेगी। हम सब की, हमारी पूरी टीम की, आप सब अशख़ास के लिए दुआ है कि खुदा ताला ज़रूर आपको राह निजात तक पहुँचाए। आज के इस प्रोग्राम से मुझे और प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को दीजिए इजाज़त। ज़रूर है आज भी बहुत सी फैलेसीज़ को क्लियर किया गया होगा और आपको इस प्रोग्राम से बहुत बरकत मिली होगी। मुझे और प्रोफेसर साहब को इजाज़त दीजिए इसी एक बात के साथ कि सच को सुनिए, सच को जानिए और सच को बर्दाश्त करने का हौसला और हिम्मत अपने अंदर पैदा कीजिए। खुदा हाफिज़।